नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल गफूरिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम सब पर बेपनाह व करम है कि एक मरतबा फिर जिसने मुझे आपसे मुखातिब होने की सआदत अता फरमाई। आज हम इमाम बुखारी की किताब अदबुल मुफ़रद उससे एक हदीस जो है बयान करेंगे और इंशाअल्लाह अगली जो नशिस्तों में हम एक एक अहदीस का बयान इंशाअल्लाह जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली हदीस जो है इमाम बुखारी ने वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से बयान फरमाई है और ये हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू अमर अश-शैबानी जो है इस हदीस को रिवायत करते हैं। वो कहते हैं यक़ूलु हद्दसना साहिबु हाज़िहि दारी व उम बियदिहि इला दारि अब्दुल्लाह। हज़रत अमर बिन शैबानी जो है वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ इशारा करते हुए फरमाते थे कि हमें इस घर वाले ने बताया। क़ाला सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। क्या पूछा? कि अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। क़ाला, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु अला वक़्तिहा, कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ये अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उसके बाद कौन सा अमल ऐसा है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। क़ाला सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ सिला रहमी करना, ये फिर सबसे बड़ा अमल है जो अल्लाह ताला को महबूब है और पसंदीदा है। क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल ऐसा है जो अल्लाह ताला को महबूब हो और मरगूब हो। क़ाला, फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुम्मल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, उसके बाद अल्लाह की राह में जिहाद करना। क़ाला हद्दसनी बिहिन्ना वलौ इस्तज़दतुहु लज़ादनी, वो कहते हैं कि मैंने इन्हीं सवालों के ऊपर जो इक्तिफ़ा किया, यानी तीन ही सवाल पूछे, और अगर मैं मज़ीद जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करता, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद चीज़ों का बयान फरमाते। अब यहाँ पर जो है इस हदीस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाई। उसकी जो वजाहत है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले तो हज़रत अमर बिन अश-शैबानी जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ इशारा करके जो है फरमाते हैं कि इस घर के अंदर रहने वाले शख्स से मैंने ये बात सुनी है। तो मुफस्सिरीन शारिहीन ने जो है यहाँ पर लिखा कि मकान बनाना ये ज़ुहद और तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं है। कोई भी शख्स जो है जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत अता फरमाया हो, मकान इंसान की ज़रूरत है, तो वो मकान जो है वो बना सकता है। फिर ये कि उन्होंने जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर यानी कि बात नहीं की, बल्कि जो है साहिबु हाज़िहि दार, इस घर के साहिब से मैंने ये सुना। तो उस्ताद को जो है नाम की बजाय किसी निस्बत से पुकारना, किसी निस्बत से जो है बुलाना, ये ज़्यादा मुस्तहसन है, ये ज़्यादा बेहतर है। देखिए कितने आदाब हैं दीन के अंदर जो है कि एक छोटा जो है अपने बड़े को पुकारे तो नाम से पुकारने के बजाय किसी निस्बत से, किसी कुनियत से जो है उसको पुकारे, तो इसमें ज़्यादा अदब है और ज़्यादा बेहतरी है। और फिर ये कि सहाबा किराम देखें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछते थे
تبھی دین ہم تک جو ہے وہ پہنچا۔ لیکن سوال جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو بیجا تنگ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت صحابہ کرام جو ہیں وہ یعنی بھلائی کے متلاشی رہتے تھے، وہ حریص ہوتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھیں۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام کی سنت ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دین کے بارے میں سوالات پوچھنا اور اس کے لیے جو ہے جستجو کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور آج کل یہ کلچر جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، لوگ دین کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں جو ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ پھر اس حدیث کے اندر لفظ آیا کہ احبو کا لفظ آیا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اعمال کے اندر بھی درجات ہیں۔ اعمال کے مراتب جو ہیں فی نفس ہی مختلف ہوتے ہیں، کوئی عمل درجے میں جو ہے فضیلت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے تو کوئی کم ہے۔ تو یہ درجات جو ہیں اعمال کے اندر بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، مختلف راتوں کو جو ہے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بقیہ مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے عزت اور کرامت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی باقی مخلوقات بھی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز اور مکرم اور محتشم بنایا ہے۔ اسی طرح باقی ساری راتیں ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات قرار دیا، کہ اس میں اگر کوئی انسان بدنی اور مالی عبادات بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کے صدقے میں اس کو 1000 مہینے سے زیادہ جو ہے عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو پہلا یعنی کہ سوال تھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، تو اس کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ عقائد کے اندر سب سے اونچا جو عمل ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ، کہ سب سے اچھا اور اونچا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ عقائد کے اندر ایمان لانا یہ سب سے اونچا عمل ہے۔ اور پھر جو عبادات بدنیہ ہیں اس میں سب سے احب اور افضل عمل وہ نماز ہے۔ پھر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، سورہ النساء آیت نمبر 103 کے اندر، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے مقرر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 238 میں ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، اور شارحین نے مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان فرمایا کہ واظبوا علی الصلوات المکتوبات فی اوقاتہن، کہ نماز جو یعنی کہ فرض نمازیں ہیں ان کی مواظبت اختیار کرنا ان کے اوقات کے اندر، المحافظۃ علی وقتہا، یعنی کہ نماز کی حفاظت اس کے وقت کے اندر۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات بھی متعین فرما دیے ہیں۔ جب شب معراج نماز فرض ہوئی اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پاس تشریف لائے، تو اگلے دن حضرت جبریل امین تشریف لائے اور 5 نمازوں کے جو اوقات تھے ان میں حضرت جبریل امین نے جو ہے یعنی طریقہ سکھایا، ان کے جو اوقات تھے، نمازوں کے اوقات تھے، 2 دن مسلسل حضرت جبریل امین نمازیں جو ہے پڑھاتے رہے، اور جو نمازوں کا اول وقت ہے اور آخر وقت ہے، جو شروع کا وقت ہے اور جو اختتامی وقت ہے، وہ انہوں نے جو ہے ایک دن شروع کے وقت میں نماز پڑھی اور دوسرے دن جو ہے اس کے جو اختتام کا ٹائم تھا اس کے حساب سے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ نماز کا یہ وقت ہے جہاں سے نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے جہاں پر نماز ختم ہوتی ہے۔ تو جس وقت میں نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ یعنی نماز کے اوقات کی
تلقین جو ہے فرمائی اور تعلیم فرمائی۔ پھر دیکھیں آپ اس حدیث کے اندر یہ نماز چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے حق کو بیان فرمایا، کیونکہ جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا نہیں کرے گا وہ مخلوق خدا کے حق کو کیا پورا کرے گا؟ تو اور جو شخص جو ہے اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں مستعد ہوگا، مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ جو ہے مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی بھی اس سے ممکن ہوگی۔ تو سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اللہ کے حق کا جو ہے وہ تذکرہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ تمام حقوق کے اوپر مقدم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس حق کو بیان فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حق کو بیان فرمایا وہ ہے مخلوق میں جو ہے، اب خالق کا حق ادا ہو گیا، اس کے بعد مخلوق ہے، اور مخلوق میں جو ہے والدین کا حق سب سے مقدم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، تو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق جو ہے وہ دے دو۔ تو رشتوں میں سب سے مقدم رشتہ جو ہے وہ والدین کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ ان سے آپ کو جو ہے شناخت ملی ہے، ان سے آپ کو پہچان ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، لیکن اس کی شان خالقیت کا اظہار والدین سے ہوتا ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن پیدائش کا سبب جو ہے وہ والدین بنتے ہیں۔ اللہ رب ہے، لیکن وہ پرورش جو ہے والدین کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر فرمایا کہ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو ہے والدین کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس طرح چونکہ والدین بھی مخلوق میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دے دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت جو ہے وہ نیک کاموں کے اندر ہی کی جائے گی۔ مخلوق کی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر چاہے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، شیوخ ہوں، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اولاد کو برائی کی طرف بلائیں تو پھر جو ہے چاہے وہ والدین ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی اور نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اطاعت جو ہے وہ نیک کاموں میں ہے، برے کاموں میں، شرک کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، اسلام لائے، تو ان کی والدہ نے قسم اٹھا لی کہ جب تک تو اس دین کو چھوڑ نہیں دیتا، مرتد نہیں ہو جاتا، تو میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کروں گی، بات چیت نہیں کروں گی، کلام نہیں کروں گی۔ حتیٰ کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ لاغر ہو گئیں، اور شدت بھوک سے اور پیاس سے جو ہے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اب جب یہ صورتحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میری والدہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا، اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت، اور یہ تو سورہ العنکبوت کے اندر ہے، اسی طرح کی آیت جو ہے سورہ لقمان کے اندر بھی ہے، جس میں یہی یعنی کہ مضمون یہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے کاموں میں جہاں تک رہ گئے دنیا کے کام، اس میں جو ہے ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا۔ تو اگر وہ شرک کی طرف والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، اور اولاد جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور والدین پھر اس کو اپنے پرانے راستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی خدمت گزاری کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ باقی جو دنیاوی معاملات ہیں یہ سارے آپ جو اسی طریقے سے وہ کریں گے۔ حضرت ابن عیینہ
وہ اللہ کے شکر اور والدین کے شکر کے درمیان فرق جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے فتح الباری میں جو ہے بیان کرتے ہیں کہ من صلی صلاۃ الخمسہ فقط شکر اللہ، کہ جس نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ ومن دعا لوالدیہ عقبها فقد شکر لہما، اور جس نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا۔ تو انسان جو ہے نماز تو پڑھتا ہے، تو جہاں وہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہیں پر جب وہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کرے تو اپنے والدین چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو گئے ہوں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ان کو درازی عمر عطا فرمائے، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا مانگنا۔ پھر تیسرا جو عمل اس حدیث کے اندر بیان ہوا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اب جہاد جو ہے بیسیکلی اس کوشش کو کہتے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ اور احکام الہی کو نافذ کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس کو بیسیکلی جو ہے وہ جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاد کے اور قتال کے معنی میں بہت فرق ہے۔ جہاد کے معنی میں بہت وسعت ہے، یعنی کہ معصیت سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی جہاد ہے، اور اطاعت الہی پر جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرنا یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح آپ صبح نماز فجر کے لیے اٹھیں، اب سردیوں کی راتیں ہیں، گرم بستر ہے، اس وقت نماز کے لیے اٹھنا اور وضو کرنا اور اللہ کی راہ میں جو ہے سجدے ادا کرنا یہ نفس کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اطاعت الہی کے اوپر جو صبر کرنا ہے یہ بھی جہاد ہے۔ پھر جہاد کے حوالے سے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ عز وجل، مجاہد کی تعریف کی کہ مجاہد ہوتا کون ہے، فرمایا کہ جو شخص جو ہے من جاہد نفسہ فی اللہ، جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، بیسیکلی وہ مجاہد ہے۔ کیونکہ بارڈرز پر جا کر، سرحدوں پر جا کر ملک کی حفاظت کرنا یہ تو کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور آج کل فوجیں اس کے لیے باقاعدہ بن گئی ہیں، تو عام لوگوں کو بارڈر پر جا کر لڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن انسان کا جو نفس ہے وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کے ساتھ کوشش کرنا، اس کی جو سرکشی ہے اور بغاوت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئن، اب نفس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، راضیہ ہے، مردیہ ہے، نفس کاملہ ہے۔ تو مقصد یہ اسٹیجز ہیں۔ تو انسان جو ہے نفس امارہ سے ترقی کرتا کرتا نفس مطمئنہ، راضیہ، مردیہ اور نفس کاملہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو بھی والدین کی مرضی پر موقوف کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد پر جانا چاہتا ہے اور اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو اس کو جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاد جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے، اس کو بھی والدین کی رضامندی کے ساتھ موقوف کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے کہ اگر والدین اجازت دیں گے تو انسان جو ہے جہاد میں جا سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کئی مواقع ایسے آئے کہ ایک شخص آیا، اس نے جہاد کی اجازت طلب کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا جی حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یعنی جہاد جو ایک بہت بڑا عمل ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن والدین کا ادب اور احترام، ان کی خدمت گزاری اور ان کا جو درجہ اور مرتبہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو بحیثیت اولاد ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے حق کو پہچانیں اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کے حقدار اور مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔